ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। बाद तौहीद के मतवालों, शिमर तालत के परवानों, गौसो काजा व रदा के दीवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वली अल्लाह में शान जल्लल्लाह होती है, वली अल्लाह में शान जल्लल्लाह होती है, मगर बद मजहबों की अकल कब आगा होती है, मगर बद मजहबों की अकल कब आगा होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रबीउल अव्वल का मुबारक और मसूद महीना गुजर चुका और रबीउल सानी का मुबारक महीने का आगाज हो चुका है, यानी सरदारुल अंबिया का महीना खत्म हो चुका, रुखसत हो चुका और सरदारुल औलिया का महीना शुरू हो चुका है। और ये भी आप जानते हैं कि जिस तरह रबीउल अव्वल में सारे आलम इस्लाम में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पर तस्करे होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, मिलादुन नबी के जलसे होते हैं और जश्न का समा होता है, उसी तरह रबीउल सानी के महीने में सारे आलम इस्लाम में सुल्तानुल औलिया हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के तस्करे होते हैं और आपके नाम की 11वीं शरीफ की फातिहा दिलाई जाती है। तो मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, इससे पहले कि मैं हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर रोशनी डालूं, आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अल्लाह के वली होते कौन हैं, औलिया इकराम की शान क्या है, उनकी पहचान क्या है। तो मेरे प्यारे आखिर सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इस आयत करीमा का तर्जुमा क्या है? खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम होता है। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ और गम नहीं होता, इसी का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया है। लेकिन आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को अला और इन्ना से क्यों शुरू फरमाया। उलमा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बाज़ आयतों को अला से शुरू फरमाता है और बाज़ आयतें इन्ना से शुरू फरमाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने महबूब बंदों की पहचान करानी थी, अपने वलियों की पहचान करानी थी, अपने मुक़द्दस बंदों की पहचान करानी थी, तो इस आयत को अला और इन्ना दोनों अल्फाज इस्तेमाल फरमाते हुए शुरू फरमाता है। अला से भी शुरू फरमाता है, इन्ना से भी शुरू फरमाता है, यानी अला और इन्ना से मुखातिब है अल्लाह तबारक व तआला। तो अला का मतलब क्या होता है? खबरदार। इन्ना का मतलब क्या होता है? बेशक। तो यहाँ पर दो दो मर्तबे अल्लाह तबारक व तआला बंदों को मुतनब्बे जो कर रहा है, फरमा रहा है, उसकी वजह क्या है? उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा है, वो हर चीज़ को जानता है, जो हो चुकी है वो भी जानता है, जो हो रही है वो भी जानता है और क़यामत तक जो होने वाली है वो भी जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म से जानता था कि क़यामत तक कैसे कैसे लोग दुनिया में आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो अल्लाह के बंदे होने का दावा करेंगे, रसूल के उम्मती होने का दावा करेंगे, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन अल्लाह के जब वलियों की बात आएगी, उसके महबूब बंदों की जब बात आएगी, तो उनकी अजमत से वह इनकार कर देंगे और उन्हें अपने जैसा समझेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा में अला और इन्ना के अल्फाज इस्तेमाल फरमाता है और फरमाता है खबरदार, बेशक, दो दो मर्तबे तंबी फरमा रहा है। और किस बात पर अल्लाह तबारक व तआला बंदों को खबरदार फरमा रहा है? किस बात पर अल्लाह तबारक व तआला इन्ना यानी बेशक फरमा रहा है? किस चीज में शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है? आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम होता है। यानी अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ और गम नहीं है, इसमें शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है।
تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، الا اور انا کا جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے، ارشاد فرمائے، اس میں یہ حکمت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ولی کون ہوتے ہیں؟ آئیے تفسیر خازن سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر خازن کا حوالہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں مخلوق کی زبان نخارہ خدا ہوتی ہے۔ مشکات شریف کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک میت گزری، لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کرو، ایک میت گزری، لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے اس کی تعریف کی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر ایک میت اللہ کے رسول کے سامنے سے گزری تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واجب ہو گئی فرمایا، پھر صحابہ نے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، تو لوگ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کی برائی بیان کرتے ہیں اس کے لیے دوزخ جہنم واجب ہو گئی۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو پتا چلا مسلمان جس کے ولی ہونے کی گواہی دے وہ اللہ کا یقیناً ولی ہوتا ہے، جس کے نیک ہونے کی گواہی دے یقیناً وہ اللہ کے نزدیک بھی نیک ہوتا ہے، اور جس کے برا ہونے کے گناہگار ہونے کی گواہی دے وہ یقیناً اللہ کے نزدیک بھی برا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا پہچاننا آسان ہے لیکن ولی کا پہچاننا مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک کہ خدا کا پہچاننا آسان لیکن ولی کا پہچاننا مشکل ہے۔ کیوں؟ غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ خدا تو اپنی ذات و صفات میں مخلوق سے ممتاز ہے۔ خدا کو نہ چھوا جا سکتا ہے نہ پکڑا جا سکتا ہے، تو خدا تو ایک نور ہے، نہ کوئی جسم و جسمانیات سے وہ پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ تو خدا کا پہچاننا آسان ہے لیکن ولی کا پہچاننا مشکل ہے۔ خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، خدا کو ہم پکڑ نہیں سکتے، بس خدا کو صرف محسوس کر سکتے ہیں، وہ ایک نور کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دین، لیکن اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ہم انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے جیسی ہی شکل و صورت رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں کے ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے بھی پیر ہوتے ہیں، ان کے بھی آنکھیں، ان کا جیسا جسم ہوتا ہے وہ ہمارا بھی ویسے ہی جسم ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں وہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ پیتے ہیں۔ تو انسانوں کے جیسا ہی جسم ہوتا ہے اولیاء کا، یعنی ولی انسان ہی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ پیتے ہیں، ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتے ہیں، ہمارے ساتھ سوتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم ولی کو پہچان نہیں سکتے۔ اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ولی چونکہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے جیسا ہی نظر آتا ہے، اس لیے ولی کا پہچاننا مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں پوشیدہ، اور دوسرے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، اور تیسرے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے۔ اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں ہر مسلمان کی عزت کرو، تعظیم و توقیر کرو، نہیں معلوم کون اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ یہ علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، نہیں معلوم اسی گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو، چھوٹی نیکی ہے سمجھ کر مت چھوڑو، نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ وہ نیکی کر لے اسی سے راضی ہو جائے گا۔ تو کسی گناہ کو چھوٹا ہے سمجھ کر کرنا نہیں ہے، نہیں معلوم اللہ اس سے ناراض ہو جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی ہے سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، اگر ہم وہ کر لیں گے تو نہیں پتا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے راضی ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور آگے دیکھیے علماء اکرام کی شان تو الگ ہے، اولیاء کی شان کیا ہوگی؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے،
اور کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے نفرت کرے، اور وہ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہوا کرتی ہے۔ علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کا معنی قرب و نزدیکی کے ہے، یعنی ولی کا مطلب ہے جو اللہ کے نزدیک وہ قریب ہو، اور اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، شب و روز اللہ کی عبادت کرے اور ریاضت میں تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے۔ یہ ولی کی شان ہوتی ہے۔ ولی کی تعریف علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اور صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے، صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ ولی اللہ وہ ہے جو شرعی فرائض سے اللہ کے قرب اور اس کی اطاعت سے اللہ کا نور حاصل کرے، اس کا دل معرفت ربانی میں ڈوبا رہے، اور جب دیکھے تو دلائل قدرت سے دیکھے، جب سنے تو آیات الہیہ سے سنے، اور جب بولے تو رب کی حمد و ثنا سے شروع کرے، اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے۔ جب بندہ اس حالت میں پہنچتا ہے تو اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، یہ تھی آج کی ویڈیو میں مختصر طور پہ میں نے اولیاء کرام کی شان بتائی کہ اولیاء کی پہچان کیا ہوتی ہے، اولیاء ہوتے کون ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر مزید اولیاء کرام کی شان بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، اگر میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں روانہ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میرے چینل محمد حفیظ احمد خالدوی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری جانب سے ہر جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اولیاء کرام کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔